मोहम्मदी एकेडमी के टीचर मेरे तरफ से आलिम मुरद, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से आप लोग टाइम निकाल कर एक ऐसी जगह दूर दराज कराची के सबसे ज्यादा दूर इलाके में खिदमत के लिए जाते हो। आप में से कोई जॉब करता है यहाँ मकामी तौर से लोकली रिलीजियस सेंटर में या और इदारे में खिदमत भी देते हो आप लोग, और टाइम निकाल कर एक ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत है। ऐसे लोग जो इस्लामी युग शरीयत की खिदमत दे और उसके बाद कई रिलीजियस सेंटर के टीचर्स वगैरह वहाँ जाते थे, वेरियस किस्म के उनके प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे, लेकिन आप टीचिंग का जो मेथड है वो तो हमने सीख लिया कि ये साइंटिफिक मेथड है। अब हमारे जो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका कॉन्टेक्ट गैर के साथ ज्यादा रहता है। अब गैर के साथ ज्यादा रहता है तो यहाँ प्लेटिनम जमा खाने में इस्माइल आपको जो सवाल करेगा वहाँ के स्टूडेंट आपको कोई और किस्म के सवाल करेगा। और डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ के स्टूडेंट को बाहर से कंटेक्ट कम है, वहाँ ज्यादा है। और ये हालत जब हुई तो अगर हो तो इसको हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए और इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। आप टीचिंग करते हो, हमारा काम सिर्फ ये है कि किसी के अंदर ईमान की रोशनी फैल जाए और अगर उसके अंदर चिंगारी पैदा हो जाए, यही बस सबसे बड़ी बात है। बाकी उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। कि अब एक जमाना था कि बाहर के लोग हमें सवालात करते थे, बातें पूछते थे, अब हमारे ही लोग हमसे ये सवालात करते थे। अब एक वक्त था कि हम खुशी से आजादी से अपने मजहब के अकायद को एंजॉय करते थे। आज काफी चीजें ऐसी हैं, ऐसे सेक्टर हैं कि हमें तकिया करना पड़ता है, हमें हमारे लोगों के आगे भी तकिया करना पड़ता है। ऐसी सोच के अंदर सबसे पहले ये है कि टीचर को मजबूत होना चाहिए, टीचर्स की फिल्म होनी चाहिए और फिर जाकर स्टूडेंट को वो सही तरीके से समझा सकता है। और अगर समझाने में कामयाब हो जाता है तो ये समझ लो कि इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है और सही मायना में ये सवाब का काम है। मुझे आप लोगों ने जो सवालात की एक फहरिस्त भेजी, लेकिन मैंने देखा कि ये जो सवालात हैं बिल्कुल सिंपल और आसान हैं, इतने भारी नहीं। लेकिन ये सवालात को समझने के लिए पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है। हम एक चीज का खुलासा, हमारे ज़हन में एक चीज का खुलासा आ जाए तो एक में कई सवाल और कई गठियां खुल जाती। और इस चीज को सामने रखते हुए मैं आपके कुछ टाइम लेकर एक दो बातें बताऊं और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। लफ्ज नूर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरे बताने की स्टाइल तरीका क्या है वो आप समझने की कोशिश करो। लफ्ज नूर कुरान के अंदर 49 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। नूर की लफ्जी मायना है ताकत, पावर, अथॉरिटी या रोशनी अगर कहवे तो उस ख्याल से कि जहां अंधेरा न हो, जहां जहालत न हो, उस ख्याल से भी इसकी मायना रोशनी कर सकते हैं।
اگر ڈائریکٹ روشنی ورڈ کرو تو ہمارے سامنے یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی آتی ہے. روشنی بھی کرو تو اس خیال سے کہ جہاں اندھیرا نہ ہو، جہالت نہ ہو، اس کو نور کہتے ہیں. نور کی دو علامتیں ہیں، اور یہ جو دو علامتیں یا دو اس کی شکلیں یا دو اس کے رنگ، دو خوبیاں کہو، دو اس کے فارم کہو یا دو اس کے چہرے کہو، کوئی بھی چیز کہو، دو رنگ میں نظر آتی ہے. ایک رنگ کو جمالی کہتے ہیں اور ایک کو جلالی کہتے ہیں. اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ایک نہیں 50 کوشچن خود بخود حل ہو جائے گا. اور آپ اگر سمجھو گے تو اپنے دل کو پوچھو کہ واقعی یہ چیز سمجھنے کی تھی کہ نہیں تھی. نور جمالی حالت میں بھی ہوتا ہے، جلالی حالت میں بھی ہوتا ہے. جمال یعنی ٹھنڈا، نرم، جلال یعنی گرم، سخت، بھاری. اس جمالی اور جلالی حالت کو سمجھانے کے لیے ہمارے دینان اور قرآن اور حدیث کے اندر الگ الگ اس کی تشبیہات دی ہے. جمالی کو رات سے تشبیہ دی ہے اور جلالی کو دن سے تشبیہ دی ہے. رات ٹھنڈی ہے، دن گرم ہے. چاند اور سورج سے تشبیہ دی ہے. جمال ہے چاند کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، سورج گرم ہے، جلال ہے. زمین اور آسمان سے تشبیہ دی ہے. زمین ٹھنڈی ہے، اس کے مقابلے میں آسمان گرم ہے. ماں اور باپ سے تشبیہ دی ہے. ماں کا مزاج گرم نہیں، ٹھنڈا ہے. باپ کا مزاج ٹیمپرامنٹ گرم ہے. مزید سمجھانے کے لیے شاہ اور پیر سے تشبیہ دی ہے. پیر کی نوعیت جو ہے ٹھنڈی ہے اور شاہ گرم ہے، بھاری ہے، سخت ہے. کبھی نور اپنے جمال میں ہوتا ہے، کبھی نور اپنے جلال میں ہوتا ہے. گویا کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے. اگر اپنے جمال میں ہے نور تو وہ دنیاوی طور سے رہتا ہے. اگر جمال میں اگر ہے نور تو دنیاوی طور سے رہتا ہے، شادی کرتا ہے، ایمان، بچے ان کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں خاندان کے، نماز پڑھتا ہے، خدا کے آگے بندہ بن کر سمجھاتا ہے. مطلب کہ دنیاوی حالت کے اندر ایز اے آرڈینری انسان کی طرح وہ رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے جمال میں ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی امام یا نور اپنے جلال میں آ جائے تو وہ اپنی ڈیوائنٹی میں آ جاتا ہے، بھاری پن میں آ جاتا ہے، اور پھر جمال سے ڈسٹنگوش کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ڈیوائن پاور اس کے پاس ہوتا ہے اس وقت. اور اس وقت ہم سلواتیں کرتے ہیں کہ کیا مولا اپنی شان اور شوکت دکھا رہے ہیں، یعنی اپنے جلال میں آئے ہیں. 1885 کے اندر مولانا امام سلطان موسیٰ نے ایک فرمان کیا تھا. وہ فرمان سب کو پتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی گھر کے اندر جو کی روٹی کھاتے تھے، باہر نکلتے تھے تو پہاڑوں کو چیخ ڈالتے تھے، ہے نا. گھر میں جو کی روٹی کھاتے تھے، یہ جمالی حالت ہے. پہاڑوں کو چیخ ڈالتے تھے، یہ جلالی حالت ہے. ابھی کسی نے مولا کو اپنے جلال میں دیکھا تو کہنے لگا کہ علی اللہ، اور جمال میں دیکھا تو شک کرنا شروع کیا.
یہی دو روپ ہے جہاں پر انسان اوپر آتا ہے پھر نیچے جاتا ہے، اوپر آتا ہے پھر نیچے آتا ہے۔ جمالی حالت میں ہے تو آپ کو پوچھے گا کہ مجھے رپورٹ بنا کے دو، آپ سے آئیڈیا پوچھے گا۔ جلال میں آتا ہے تو پھر کچھ اس کے آگے کام نہیں آتا۔ یہ دو رنگ کی وجہ سے ہم لوگ اب جو کہے کہ بھئی ہم تو ایمان کی ڈیوائنٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اس نے کسی نے کسی وقت مولا کو اپنے جلال میں دیکھا تھا، اور کوئی کہے کہ یہ تو ہماری طرح آرڈینری انسان ہے تو اس نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آدمی کی طرح دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ لیکن نور کے جو یہ دو علامت کو اگر سمجھ میں رہ گئے تو انسان اپنی زندگی کے اندر خدمات کے درمیان اور لائف کے درمیان کبھی بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دیوان کا ٹائٹل ابھی تک آخری پیریڈ میں 3 شخص کو ملا ہے۔ سب سے پہلے بامبے سے محمد روجی کو ملا تھا 1946 میں، امام سلطان شاہ نے دیوان محمد روجی۔ دوسرا ٹائٹل یہی بھی امام سلطان شاہ نے 1949 میں کاؤنٹ غلام حسین محمد زندانی کو دیا تھا، مومباسا سے تعلق ہے۔ کاؤنٹ غلام حسین محمد زندانی۔ اور تیسری مرتبہ حاضر امام نے 1993 میں سلور جبلی کے موقع پر سریبو پیر بھائی کو اولمپیا ہال لندن میں دیا۔ سریبو پیر بھائی دیوان سریبو پیر بھائی۔ میں بات کر رہا ہوں کاؤنٹ زندانی کی کہ جب 1967 میں نیروبی کے اندر مولانا حاضر امام آئے اور کاؤنٹ زندانی کے گھر پر مولا اترے تو کاؤنٹس فاطمہ بائی جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ ایک بند کمرے کے اندر کانچ کا دروازہ تھا۔ مولا نے 45 منٹ یا 60 منٹ کے قریب بات چیت کی، زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، مولا کرسی پہ تھے، اندر کوئی نہیں تھا، مذہبی باتیں کر رہی تھی مولا کے ساتھ کاؤنٹس فاطمہ بائی۔ آخر میں اس نے مولا کے پاس ایک عرض رکھی جو اس نے باہر آ کر بتایا کہ یا مولا، میرے ہسبینڈ کاؤنٹ زندانی اور میرے بیچ میں ایک جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو آپ آج سلجھاؤ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ہمیشہ ہم کھانے بیٹھتے ہیں، کھانے کے وقت تو ہم ایک چیز پر لڑتے ہیں، ڈسپیوٹ کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے میں اٹھوں، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا جی سب کو، یعنی پہلے میں مروں، وہ کہے پہلے میں مروں۔ اب آپ فیصلہ کرو، آج آپ ہمارے گھر سے آئے ہو تو کچھ مولا کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ اس وقت اپنے جلال میں تھے۔ اس لیے مولا نے فرمایا اوکے آئی گیو یو 5 minutes، یو جسٹ گو آؤٹ سائڈ دا روم اینڈ ڈسکس وتھ یور ہسبینڈ اینڈ لیٹ می نو یور فائنل ڈیسیزن۔ 5 منٹ دیتا ہوں، جاؤ باہر ڈسکس کرو اور اپنا فائنل ڈیسیزن مجھے دو۔ باہر آئی اور کاؤنٹ کے ساتھ 5 منٹ ڈسکس کرنے لگی۔ آخری میں دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کاؤنٹ مرے گا پھر کاؤنٹس مرے گی فاطمہ بائی۔ اندر آ کر مولا نے پوچھا، مولا نے کیا فیصلہ کیا؟ تو خدا میں ہار گئی، پہلے میرا ہسبینڈ اور پھر میں۔ مولا نے ہاتھ اٹھایا، اوکے گرانٹیڈ۔ اپنے جمال میں تھے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، گرانٹیڈ۔ تو 5 منٹ ہوئی، مولا اپنے جلال میں آ گئے اور جمال میں آ گئے، ٹھنڈے حالت میں آ گئے۔ مولا نے غریب کی طرف دیکھا،
پوچھا کاؤنٹ 1 بج گیا ہے، کتنا بجا؟ پہلے پوچھا، دیکھا 1 بج گیا، گھڑی میں کتنا بجا؟ بولا ہاں 1 بج گیا۔ آج کون سا دن ہے؟ فرائیڈے ہے، چلو قریبی کسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے جمالی حالت، اور تھوڑی دیر پہلے تھی جلالی حالت۔ اب بتاؤ آپ کو کس طریقے سے لینا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے چیزوں کو۔ آپ باہر نکلے اور نماز پڑھے تو کوئی اس کو دیکھے تو حیران ہو جائے، اور اگر کون دیوان زندانی کے گھر پہ دیکھے تو حیران ہو جائے۔ تو یہ جو 2 رنگ ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھ کر پہلے اپنا امیج تیار کرنا ہے۔ کیا ہوا کہ کاؤنٹ زندانی کا انتقال 26 مئی 1983 میں ہوا، اور فاطمہ بائی کا برابر انتقال 1992 کے اندر ہوا لندن۔ اب آپ کہو کہ یہ حالت جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے، اگر اس میں بزرگی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، بڑا ہے، تو بہت کبھی کا قول ہے کہ بڑا بڑائی نہ کرے، بڑا نہ بولے بول، ہیرا مکھ سے نہ کہوے لاکھ ہمارا مول۔ جو بڑا ہے کبھی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، بڑائی نہ کرے اور بڑا نہ بولے بول، اور بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کرتا۔ اس طرح جیسے ہیرا مکھ سے نہ کہوے لاکھ ہمارا مول۔ ہیرا کبھی کہتا ہے کہ میری قیمت لاکھ ہے؟ نہیں، اس کو تو پرکھا جاتا ہے۔ کہوا شریکو نتی مارو سامی، اے تو جوا شریکوں سے الگ اور نامی ہے۔ کہنے کے لائق نہیں ہے، ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اس ڈیلیکیٹ میٹر کے اوپر، اور عام طور سے کہتے ہیں کہ علی اللہ، مولا اللہ، جو بھی ہے۔ کہوا شریکو نتی مارو سامی، اے تو جوا شریکوں سے۔ اس کے اوپر زیادہ بحث کرنے سے زیادہ ہم پر جو فرض ہے اس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ صرف سمجھنا ہے، باپ اور بیٹا صبح کو جاگنگ کرنے کے لیے نکلے، باپ بھی بھاگے اور ساتھ میں بیٹا بھی بھاگے، باپ اپنی رفتار سے بھاگے اور بیٹا اپنی رفتار سے بھاگے، تو کیا ہوگا؟ دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہو جائے گا، باپ آگے نکل جائے گا، بیٹا پیچھے رہ جائے گا، بیٹا زمین پر بیٹھ جائے گا، کہے گا پپا آپ تو ہم سے زیادہ بھاگ رہے۔ تو بیٹا ناہمت نہ ہو جائے، ڈسکریج نہ ہو جائے، کہ باپ پیچھے آ کر بیٹے کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ بھاگتا ہے۔ تو دنیا والے اسے کیا کہیں گے کہ دیکھو باپ بیٹے کی طرح بن گیا، بچے کی طرح بن گیا۔ اب آگے بڑھتا ہے تو بیٹا نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور باپ اگر سلو چل کے اس سے برابر چلتا ہے تو دنیا والے۔ اسی طرح امام اگر ہمارے اپنی رفتار سے دنیا میں چلے تو ہم نیچے بیٹھ جائیں گے، اور وہ تو ہم انسان ہیں تو ہماری رفتار سے چلتا ہے، ہماری طرح انسان بن کر، تو ہم وہاں پر شک کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہو، اس کو کہو کہ یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، 4-5 سال کا بچہ ہو، اس کو کہو کہ یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، پھر کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا دے گا کہ اللہ کا گھر۔ 4-5 سال کے بچے کی تھنکنگ، اس کی نفسیات، سائیکولوجی جانتے ہو، اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور سچ مچ اگر وہ مکہ چلا جائے اور اللہ کا گھر دیکھے تو حیران ہو جاتا، کہتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اندر صرف تصویر میں تو اندر داخل ہو کر دیکھ نہیں سکتا، باہر سے دیکھتا ہے جس کی تصویر خانہ کعبہ کی۔ جب سچ مچ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اندر سے دیکھتا ہے، تو اپنے من میں یہ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا سونے کا پلنگ کہاں ہے؟
کباٹ کہاں ہے, ٹیبل کہاں ہے, کرسی کہاں ہے, پلیٹ کہاں ہے, گلاس کہاں ہے, چمچ کہاں ہے, فلانی کہاں ہے, خود جو چیز اس کے گھر میں ہے وہ چیز وہاں سوچتا ہے. تو جو اگر سنے گا تو کہے گا کہ یہ تو نادان ہے, ناسمجھ ہے, اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے. اور ہمارے فرمان کے اندر ہے کہ نادان دین کا دشمن ہے. ہمارے دین کے اندر بھی ایسے لوگ نادان ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے, اور قریب سے جب دیکھتا ہے اگر یہ اللہ کا نور ہے تو پھر ہماری طرح سوتا کیوں, اٹھتا کیوں, بیٹھتا کیوں, کھاتا کیوں, مسافری کیوں کرتا, یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں نادان کی طرح. ذرا کو امام فرمان کر دے گئے فوراً دماغ کے اندر چیز بیٹھ جاتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم امام کو بس اس قوم میں دیکھیں جس قوم میں ہمارے ماں باپ. آج زمانہ تقیہ کرنے کا ہے. مولا خود تقیے کے روپ میں سمجھاتے. ہمارے باپ داداؤں کے پچھلے 600 سال کی اگر پرانی گران کی مینوسکرپٹ جتنے بھی ہمارے پاس ایکسیسیبل ہے, اویلیبل ہے, اس کے مطابق دیکھتے ہیں. ایک گنان تھا حق تو پاک تو بادشاہ مہربانی لالو تو. اس گنان کے اوپر ناسمجھ ہو یا جاہل قسم کے اسماعیلی ہو, گاؤں میں رہتے ہو, ٹاؤن میں رہتے ہو, شہر میں رہتے ہو, ہندوستان کے کسی علاقے میں رہتے ہو, اس گنان کے اوپر اپنا ایمان بناتے تھے. اس کا ایمان, اس کا دین, اس کا فیض اس گنان کے اوپر ٹکا ہوا تھا. اور آج تک بھی یہ گنان ہر کتابوں میں موجود ہے, ہٹایا نہیں اس کو. تو مولا بیچارے میں کیا کہتے ہیں, تمہارے باپ داداؤں کا مذہب تمہیں حقیقت سکون دے گا. سمجھ رہے؟ اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا مذہب اس وقت ایسے ادارے تو نہیں تھے, کس چیز کے اوپر اس کا ٹکا ہوا تھا, یہ واحد ایک گنان کے اوپر. اگر فرمان کے اندر کہہ دے مولا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور سمجھانے کے غرض سے کہتا ہوں, جیسے کہ ملتان کے اندر اجلاس کے اندر کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ سر وہ امام اپنے فرمان میں, ہم امام کو سب کچھ مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں, لیکن فرمان کے اندر یہ کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. میں نے کہا بس یہ مولا کی عادت ہے نا کہ وہ ایسے ایسے وقت گناہ کر لیتا, اور تو کچھ ہے نہیں, اور گناہ بھی تمہارے آگے کر لیے. تو بھی آپ سمجھاؤ کہ انشاءاللہ کرتا. تو قرآن کے اندر, پورے قرآن کے اندر 4 جگہ پر میں نے بتایا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. بعد میں کلمہ طیبہ میں شامل کیا گیا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. عبادت کے لائق کو معبود کہتے ہیں, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. 4 جگہ پر لکھا ہے قرآن کے اندر. کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے. کس پر وہی کو ذریعے پہنچا؟ رسول کے اوپر. کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے. کچھ غلط تو بات نہیں. نہیں کوئی معبود سوائے میرے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو وہ اللہ خود کس اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ آپ کہو گے کہ بہت ہاتھ سیم, تو وہاں پر بھی بہت ہاتھ سیم ہے. اگر کہا انشاءاللہ تو وہ اللہ نے کہا. تو اس کو سوچ اس لیے کر رہا ہوں, یہ بہت ڈسکشن والی بات ہے کہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے, اور سب سے پہلے آ کر یہ اٹیک کرے گی کہ جتنا ہو سکے اس سبجیکٹ کو پہلے آپ سمجھ لو, اور پھر اس سبجیکٹ کو میں نے آپ کے سامنے ابھی سمجھو کہ 15-20 منٹ ڈسکس کیا. تو جمالی حالت اور جلالی حالت,
بہت شوق میں بات کی، اس کے اوپر تو کافی لمبا ڈسکس ہوتا، لیکن کہیں پر بھی میں نے علی اللہ یا امام کی دیوانی کی ایسی کوئی بات نہیں کی. میں آپ کے سامنے بھی جتنا ہو سکا تقیہ کرنے کی کوشش کی. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جب بھی یہ سوال باہر سے آتے ہیں تو ہمیں آپس میں بھی تقیہ کرنا چاہیے باہر والوں کہ یہ میٹر کو آپ چھوڑ کر آپ دوسری بات کرو. امام اللہ کا نور ہے، امام رسول کا جانشین ہے. اب یہ جب چیزیں آتی ہے کہ ہم اس وقت اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں، جہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر غیر اسماعیلی مسلم کون کون سے ہیں. آپ سوال کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے سوال کرنے والے یہ بھی دیکھیں کہ یہ شیعہ ہے تو سنی ہے، تو سنی میں بھی کون ہے. یہاں پر سب سے زیادہ اکثریت جو ہے سنی ہوتی ہے، اور یہ لوگ حنفی فقہ مانتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والے ہیں. 4 فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سنیوں کے. ویسے تو اور 28 فرقے ہیں مگر 4 مین ہیں، اس میں سے اکثریت حنفی ہے. اور انڈیا پاکستان میں یہ حنفی بریلوی کہتے ہیں، اس کو بریلوی کہتے ہیں. اور یہ لوگ کو زیادہ تعویذ مزار کا کچھ زیادہ ہی اس میں یہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں. لیکن ایک اور طبقہ ہے جو اس کے برعکس، بلکہ وہ بھی سنی ہے، مثلا اہل حدیث جس کو ہم وہابی بھی کہتے ہیں. یہ سعودی عربیہ اور کویت کے اندر اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ زیادہ تعویذ اور کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ تو رسول کو ایک عام انسان کی طرح سمجھتے ہیں. وہ تو یا کہو یا محمد کہنا بھی کفر ہے، یا لفظ اللہ کے ساتھ رکھو محمد کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس میں وہ لوگ سخت ہیں. اور اس سے بھی زیادہ سخت نکلے اہل حدیث یا وہابی میں سے زیادہ سخت وجود اگر نکلے تو وہ ہے دیوبندی. افغانستان کے اندر جو تھے کہ ڈائریکٹ ودن 24 آور میں 1400 سال پیچھے چلے جاؤ. اور دوسرے طبقے کے لوگ ہیں شیعہ، اور شیعہ میں بھی اسماعیلی، بوری، زیدی، علوی وغیرہ. اب یہ جتنے سوالات کرنے والے ہیں ہر ایک کے سوالات کی نوعیت الگ الگ ہے. جتنے بھی فرقے ہیں دنیا میں اسلام کے، ان میں سے ایک چیز کامن ملے گی کہ جو بھی شخص کو وہ مانتے ہیں رسول یا رسول کے بعد کسی کو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. یا کوئی مزار کو مان رہا ہے یا کوئی ایسے مرشد کو مانتا ہے جس کو بیچ میں اور اس کے بیچ میں 500، 600، 800 سال کا فرق ہے. صرف اسلام کے اندر اسماعیلی ہے جو حیات امام کو مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر دل سے تسلیم کرتے ہیں. اب وہ مردوں کو مانتے ہیں، ہم غیر مردوں کو مانتے ہیں، لیونگ چیز کو مانتے ہیں. اور یہ ایک چیز ان کے اندر ہمیشہ چھپتی رہتی ہے کہ یہ بھی اس چیز کو مانے. نمبر 2 کہ اسلام کے اندر جو اصول دین اور فروع دین ہے، درخت ہے. آپ درخت کو دیکھیں، ایک حصہ نظر آتا ہے، ایک حصہ زمین کے اندر ہے جو نظر نہیں آتا. اس سے اصول اور فروع لفظ بنے ہیں. اصول دین اور فروع دین. اصول فنڈامنٹل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، روٹ کو کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتا. اس میں ہم توحید، رسالت، عدالت، قیامت وغیرہ. لیکن وہ جڑ سے نکلی ہوئی جو چیز ہے، تنا اور اس کے برانچز، فروع کہتے ہیں برانچز کو، جو فرق سے نکلا ہے، جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں،
اور دین کے فروغ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ. اصول دین اور فروع دین. اصول جو ہے وہ دل میں پالنے کا ہے اور فروع جو ہے ظاہر میں بھی پال سکتے ہیں. وہ ظاہر میں نظر آتا ہے، یہ ظاہر میں نظر نہیں آتا. فنڈامنٹل چیز دین کے جو اصول ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی. اللہ ایک ہے. یہ اگر تعلیم ہے تو قیامت تک یہ تعلیم رہے گی. اصول میں کوئی فرق نہیں. فنڈامنٹل امام نے کرنا 500 سال آگے جاؤ، 500 سال پیچھے جاؤ، دین کے اصول میں کوئی فرق نہیں. فروغ کے اندر فرق ہے، موسم کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے. اب جب ہم 1400 سال پہلے جا گئے اور رسول اللہ نے 13 سال مکہ کے اندر نبوت کی اور 10 سال مدینہ میں نبوت کی، 23 سال کی نبوت، 40 سال کے وقت میں اس کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی. اور نماز رائج ہوئی ہجری سن 2 کے اندر، یعنی نبوت کے 15 سال کے بعد. تو اس سے پہلے کرتے تھے کیا مسلمان؟ سب دوزخ میں گئے. پچیس سال کی عمر میں رسول اللہ نے شادی کی بی بی خدیجہ کے ساتھ. 30 سال کی عمر میں بیپار کاروبار سے ریٹائرمنٹ لے لیا. 35 سال کی عمر میں رسول اللہ مکہ سے دور غار ہیرا میں چلے گئے. عبادت کرتے تھے، غور اور فکر کرتے تھے، جس کو سیلف ریلائزیشن کہتے ہیں. اور 35 سال سے لے کر 40 سال تک، 5 سال تک غار ہیرا میں جو اس نے چیز پائی، جو درجہ پایا، جو بلندی پائی، نبوت عنایت ہوئی. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ 35 سال سے 40 سال کے درمیان رسول نے غار ہیرا میں کیا کیا؟ نہ اس وقت اسلام ابھی تک نازل ہوا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ کچھ نہیں ہے. ایسا کون سا عمل کیا کہ اس کو اتنا بڑا بلند درجہ ملا؟ وہ سنت رسول کو آج کوئی مسلمان کا فرقہ پوچھتا نہیں. لیکن نیچے اترے اور بعد میں اسلام کی جو دعوت کی اور اس تک پہنچنے کے لیے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹیج کی جو تعلیم دی، اس پر لوگ پڑے رہے. نہ رسول غار ہیرا میں نماز پڑھی تھی، نہ روزے رکھے تھے، نہ حج میں زکات، کچھ چیز تھی نہیں، نہ اسلام تھا، کچھ نہیں تھا. تو کون سا ایسا عمل تھا جو اتنا بڑا بلند درجہ اس کو ملا؟ وہ سنت رسول کو تو کوئی پوچھتا نہیں. اور 15 سال کی عمر میں نماز رائج ہوئے. 15 سال یعنی اسلام نافذ ہونے کے بعد اس 15 سال کے اندر مسلمان کیا کرتے تھے؟ جو کچھ کرتے تھے بعد میں لوگوں نے اس کا نام دیا کہ یہ نماز پڑھتے تھے. تو کچھ تو ہیڈنگ تو بعد میں بنی نا، سلاد کا لفظ نہیں تھا اس وقت. کیا کرتے تھے مکہ کے لوگ؟ عبادت بندی گھوسا میں کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے، ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر. سب کو پتا ہے مکی زندگی بڑی سخت تھی، نہ روزے سے کچھ نہیں تھا. تو آپ نے پتا کہ ایک قرآن کی آیت اور سورہ نازل ہوئی تھی جس کو سورہ فاتحہ کے تو جو یہاں مکہ میں بھی نازل ہوئی، بعد ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوئی. سورہ فاتحہ پڑھ کے سجدہ کر کے تسبیح نکالتے تھے یہ لوگ. نہ رکوع تھا، نہ اس کو قیام تھا، نہ سجدہ کا، کچھ نہیں تھا. شکر کرتا کلمہ کرو اور مسلمان بنو. اور سورہ فاتحہ اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا ضرور کہ بعد میں کہ نماز نہیں جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز قبول نہیں. اب رسول اللہ نے جب مدینہ میں آئے، جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اب جنگ کا جب سلسلہ شروع ہوا
اس درمیان آہستہ آہستہ الگ الگ رسول کے اوپر جو احکامات جاری ہوتے تھے وحی کے ذریعے اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل ہوتا تھا. اور وہ یہ کہ نماز ابھی تک رائج ہوئی نہیں ہے روزے اور نماز اجرسم دو میں، لیکن اس سے پہلے مسجد بن گئی. مسجد قباء کے اندر بھی تو کچھ پڑھتے ہوں گے نا لوگ، جہاں رسول نے ہجرت سے پہلے 14 دن تک قیام کیا سورہ فاتحہ. کسی سے پوچھو کہ کون سی چیز پڑھتے تھے. اور جب نماز کی بات آئی تو کوئی بھی چیز، اب جیسے کہ یہ لوکل طریقہ بورڈ ہے تو پہلے تو ایک روم ملتا ہے، چٹائیاں لگتی ہیں، کرسیاں لگتی ہیں. یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ طریقہ بورڈ کی فزیکلی جو دیکھتے ہیں، آج سے 3 سے 4 سال پہلے تو کچھ ایسا نہیں تھا. تو ایک چیز اپنے پرفیکٹنیس تک پہنچنے سے پہلے ابھی شروع میں اپنے جولے میں کریڈل میں ہوتی ہے کہ ان کو نماز سکھاؤ، اور رسول اللہ ایک سسٹم رائج کرتے گئے. اب سسٹم کے اندر ایک سسٹم ایک رول بنایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، یہ کرو. تو دیکھا کہ جہاں کمی پیشے ہوتے تھے وہ چینجز کرتے جاتے تھے، یہ کرو وہ کرو. اب قرآن کے اندر لفظ صلاۃ جو سلوتا سے نکلا ہے اور ٹوٹل 82 جگہ پر استعمال ہوا ہے، یہ لفظ صلاۃ جس کی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ دعا، بندگی اور دل کے سکون کو کہتے ہیں. لفظ نماز جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، لفظ نموز سے نکلا ہے جو صلاۃ کا ترجمہ ہے. افغانستان کے لوگ سب سے پہلے صلاۃ کی جگہ لفظ نموز یا نماز بعد میں بنا ہندوستان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے تھے. مغل جتنے بھی تھے، یا احمد شاہ ابدالی یا شہاب الدین غوری یا محمود غزنوی، یہ سب افغانستان سے آ کر ہندوستان کے اوپر حملہ کر کے دہلی پر قبضہ جمایا تھا. تو اپنے ساتھ روایتیں لائی، فارسی رائج ہوئی، اور لفظ نماز یہاں پر 14ویں صدی میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اب یہ لفظ ایران، افغانستان اور ہندو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. عرب کنٹری کے اندر ابھی تک صلاۃ ورڈ یوز کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس اب جب ہمیں تو ڈائریکٹ لفظ اس کا ترجمہ دعا بتایا گیا. اب ہم دعا اور نماز میں کیا فرق، مگر ہمیں کیا چاہیے کہ دعا اور صلاۃ میں کیا فرق اتنا ترجمہ ہے. اور اسی لیے مولا کے پاس جب سوال کیا امام سلطان موسیٰ کے پاس، یعنی 1899 میں زنجبار کی پہلی مسافری کی تھی، 5 جولائی مولا نے صاف فرمان میں کیا کہ تم جماعت خانے میں آ کر بندگی کرو، دعا کرو. نماز اور دعا میں کوئی فرق نہیں، نماز اور دعا میں کوئی فرق نہیں. مکہ کے اندر سورہ فاتحہ چھپ کے پڑھتے تھے اور سجدہ کر کے شکر کرتے تھے. حالت تھی قدا کہتے تھے عربی میں. قدا یعنی بیٹھ کر عبادت کرنا، اس کو قدا کہتے ہیں. اب مسجد بن گئی مسجد قباء، اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر مسجد نبوی بھی بن گئی. اب جب مسجد بن گئی تو ظاہر ڈپارٹمنٹ بنیں گے، سسٹم بنے گا، رولس بنے گا، ریگولیشن بنے گا. اس وقت روزے اور نماز آہستہ آہستہ نافذ ہوتے گئے. اور سب کو پتا ہے کہ رکوع اور قیام جو ہے ابھی بھی عرب کے لوگ ایسے تھے، مکہ میں بھی یہ حرکتیں کرتے تھے مسلمان. اب دیکھیں نا کہ ابھی ہم 600 سال ہوئے اسماعیلی ہندوؤں سے اسماعیلی بنے، لیکن 600 سال میں 12 جنریشن گزر گئی ہوگی. لیکن اب بھی کچھ کہیں جگہ ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے میں ہندوؤں کے اثرات پائے جاتے ہیں کھوجوں میں. اب
اب وہ جو اثرات ہیں وہ تہذیبی اثرات ہے، مذہبی نہیں ہے. ان کے نام، ان کی باتیں، ان کی زبان، ان کا لہجہ ابھی ہندوانہ ہے، لیکن فیض مسلمان اسلامک ہے. تو کل اگر مسلمان سے آج عقل کافر تھا کر بت پرستی کرتا تھا، تو آج میں تو 600 سال کی مثال دی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کل بت پرستی کر رہا تھا، آج مسلمان بن گیا، تو کیا ایک دن کے اندر اس کے اندر سب اثرات ختم ہو جائیں گے؟ امپاسبل. محبت تھی، ان کو دلچسپی ہوتی تھی بتوں سے، اور بت اپنے ساتھ یہ لوگ خانہ کعبہ میں بھی لے جاتے اور مسجد قباء میں اور مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی میں یہ لوگ بغل کے اندر لے آتے تھے اور کمر کے پاس باندھتے تھے، یا کوئی لوگ کالر کی طرف گردن کے پاس باندھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بت، یعنی چھوٹے چھوٹے انگلی کی طرح، اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے اور یعنی پرانی یاد کو تازی رکھتے تھے. اب یہاں پر ایک بات آئی کہ جیسے کہ میں آپ کو بیچ میں ایک بات کروں کہ ایک شخص کا مولانا ہمارے 48 مہمان کہ ان کے پاس ایک مہمانی کے اندر ایک شخص نے کہ مولانا نے پوچھا کہ بھگت، یہ مومباسا کی بات ہے کہ بھگت بتاؤ تمہاری اولاد کتنی ہے اور تم نے کتنی مجھے دسوں دی ہے. اب مولانا دین و دنیا کا مالک اگر پوچھتا ہے تو جواب دے دینا. اب اس نے قریب آ کے مولا کو کہا خداؤں میرے پاس صرف ایک ہی اولاد ہے اور میں گنہگار ہوں، ابھی تک 10,000 کی رسول دی ہے. یہ الفاظ سمجھے، میں جو مثال بیچ میں ملا رہا ہوں رسول اللہ کی مثال کی. ایک اولاد ہے اور 10,000 کے قریب میں نے گنہگار ہوں، یاد نہیں اتنی رسول دی ہے. تو سائڈ پر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے جھٹ سے کہا خداؤں یہ جھوٹ بولتا ہے. مولا نے اس کی طرف چم کر کے کہا کہو ایسا مت کہو کہ یہ جھوٹ بولتا، کہو یہ سچ نہیں بولتا. دیکھو اخلاق سکھا رہے ہیں مولا. یعنی مولا بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن مولا نے کہا ایسا مت کہو کہ یہ جھوٹ بولا، کہو کہ یہ سچ نہیں کہہ رہا. کتنا فرق ہے، ایک ڈفرینٹ ورڈ یوز کیا مولا نے. اب کہو کیا بات ہے. اولاد کو مولا کو کہنے لگا کہ 3 ہے لیکن 2 بے دین ہے، ایک میرے اسماعیلی دین کے اوپر ہے، تو 2 کو میں اپنی اولاد نہیں سمجھتا ہوں، 1 کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں. اس لیے مولا میں نہ دولت تو میرے پاس دنیا کی مگر میں نے جو دیا ہے وہ میں نے جو میری حقیقی پونجی ہے جو آگے مجھے کام آئے گی یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کا اس نے خلاصہ کیا. باقی جو دولت ہے وہ دنیا میں رہ جانی، وہ اس کے ساتھ لے نہیں جاؤں گا. تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا مت کہو کہ جھوٹ بول رہا، کہو کہ سچ نہیں بول رہا. اب رسول نے دیکھا کہ مسلمان بنے ہیں کل آج بنو خزرج کے لوگ، بنو اوس کے لوگ، بلکہ ساتھ میں مہاجر کی بھی پلٹن آئی ہے مکہ سے، اور یہ لوگ کی عادت کو اس کو نکالنا ہے. تو اسٹرک ہو جاتے گیٹ کے پاس کسی کو کھڑا کر دے، لیکن ڈفرینٹ وے سے تاکہ ان کو برا نہ لگے. اور تکبیر شروع کر دی نماز کے اندر کہ نماز کے اندر قیام تھا تو جو بھی کھڑے ہو جاتے، اگر کسی نے چھپ کر اگر چھوٹی مورتیاں لائے ہیں تو وہ کھڑے ہونے سے گر جاتی تھی مورتیاں، اور بغل میں چھپاتے تھے تو تکبیر اور اس طرح ناپ کے ہاتھ رکھ دیتے. تو کیا ہے کہ شرمندہ ہونے لگے لوگ، بجائے ڈائریکٹ کسی کو کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ برا لگتے یا وہ آبجیکشن لیتے. رسول نے ایک ڈیسنٹ وے اختیار کیا. اب دیکھیے 15 سال کے اندر کیا ایوولوشن ہوا. صبح اب نماز ہو رہی ہے سدا کی حالت میں، اس میں ٹوٹی پھوٹی تکبیر ہے، ٹوٹی پھوٹی جانے آدھے کھڑے ہیں، آدھے بیٹھے ہیں، آدھے رکوع میں ہیں. اب مسلمان کیا کرتے تھے
آپس میں باتیں بھی کرتے تھے ڈیورنگ نماز، باتیں کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے، یا کوئی میسج دیتے تھے کہ آپ جا رہے ہو تو اس کا میں بعد میں فارغ ہوں گا، کوئی میسج دیتے تھے، یا کوئی میسج لے کر آتا باہر سے پڑھنے والے کو کان میں کہہ دیتا، اور نماز بھی ہو رہی ہو بیچ میں باتیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 نازل ہوئی، 238ویں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی کہ خدا کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، خدا کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ اس میں لفظ قنوت استعمال ہوا ہے۔ قنوت کا مطلب ہے چپ رہنا، ادب کرنا۔ ادب کے لیے رسول نے یعنی ڈسپلن سکھائی۔ کیا ڈسپلن؟ ایک صف بنے گی، اس کے پیچھے دوسری صف بنے گی، کوئی پیچھے نہیں دیکھے گا، کوئی آگے نہیں دیکھے گا، سامنے کی طرف اس کا فیس ٹو فیس اس کا رخ ہوگا۔ اب ہوا ایسا کہ یہ اس میں تھوڑی ڈسپلن آئی، تو ابھی جیسے ہم کلاس کے اندر ہیں نا، اب کوئی باہر سے آئے گا نا تو سب پیچھے دیکھیں گے نا ہم گیٹ کی طرف، یا اٹھ کے بھی کوئی چلا جائے گا تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ عادت مسجد نبوی میں لوگوں کی تھی کہ نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے اگر مڑ کے دیکھے تو جو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے، وہ جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ دیکھو نماز اپنے پرفیکٹنیس تک پہنچنے کے لیے ایولیوشن دیکھیے اس کا، اور سورہ مومنون کی 12ویں آیت نازل ہوئی۔ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خوف رکھتا ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خوف رکھتا ہے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ یہاں لفظ خشوع استعمال ہوا ہے۔ خشوع، خشوع کا مطلب ہے جھکنا، آنکھیں نیچی کرنا یا ڈرنا۔ جہاں رسول نے سکھایا کہ نماز میں آنکھیں بند کرو، آنے جانے والے کو کوئی دیکھے گا نہیں اور کوئی بھی آنکھیں نہیں کھولے گی۔ اب ہوتا ایسا تھا کہ نماز سے فارغ ہوتے تو لوگ رسول اللہ کو کہتے تھے یا رسول اللہ میں جلدی جاؤں، مجھے نماز کے اندر میری اتنی بار میں نے رسی نہیں باندھی، مجھے لگتا ہے کہ چلی گئی ہوگی، بھاگ گئی ہوگی۔ یا کوئی کہتا یا رسول اللہ میری دکان میں کھل کر آیا، یا میرے گھر پہ جانا، یعنی طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے تھے کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ لوگ نماز کے دوران جہاں فزیکلی تھے لیکن مینٹلی دنیا میں تھے۔ تو وہاں پر قرآن کی یہ آیت نازل، میں 3 مثال دے رہا ہوں اس کی صرف۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہو جاؤ، ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہو جاؤ۔ یہاں لفظ تبتل استعمال ہوا ہے عربی، جس کا مطلب ہے ٹو کٹ آف۔ اب یہاں کنسنٹریشن ایکاگرتا کی تعلیم رسول نے دی۔ یہ تو 3 مثال دی، اور پرابلم اگر آئی ہوگی تو اور بھی بتائی ہوگی۔ تو یہ تو جب تک رسول تھے، اب رسول میں نے بتایا کہ جنریشن 2 سے یہ نماز ہوا، اس کے بعد 8 سال تک رہے رسول اللہ حیات، 8 سال نبوت، 8 سال میں جو پرابلم ہے قرآن کی آیت کے مطابق رسول ان کو سکھاتے گئے اور سسٹم طریقہ بناتے ایک فون تک لے آئے، اور فون تک ابھی پہنچے نہیں اور رسول اللہ کی وفات ہو گئی، کیونکہ اسلام ابھی کروڈ فارم میں تھا،
جتنا ہو سکا. اگر رسول آج تک حیات ہوتے تو نماز آج جو پڑھی جاتی ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے پہلے پڑھی جاتی تھی. آج بھی چینجز ہو چکی ہے. 8 سال میں اتنی 3 چینجز میں نے بتائی. ایسے تو کئی ہے مگر 3 کی مثال دی نہ جانے کتنی چینجز ہوئی ہوگی. اور وہ چینجز کیسی ہوتی ایگزیکٹلی جیسے اسماعیلی دعا کرتے بس. کیونکہ رسول اس کے ساتھ ہے. نور تو وہی ہے ہر دور میں ہر پیریڈ میں. نور تو وہی ہے. گائیڈنس تو سیم ہے نا. اب ماڈرن زمانے کی عبادت دعا اور 14 سال کی نماز اس کے بیچ میں اب چسل بھی کیسے چسل مگر چسل بھی آپ لوگوں میں پہلے چسل کو تو دور کرو. اب میں آپ کو قیام کی حالت بتاؤں. قیام کی حالت میں ابو حنیفہ کی بات نہیں تھی. ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ہاتھ جو ہے جو ہم جوڑتے ہیں کھڑے ہو کر تو ناک سے تھوڑا نیچے ناک تک ہاتھ ہونے چاہیے. الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ اس کا. سنیوں کا شافی کہتا ہے شافی طریقہ کہ ہاتھ نہ ناک کے اوپر پیٹ کے اوپر نہیں بلکہ ایسے ہونے چاہیے. اب اور بھی دیکھیے کیا میں مثال دے رہا ہوں. ملکے فرقے کو دیکھیے سنیوں کے کہتا ہے کہ ناک اور چیسٹ کے بیچ میں ہاتھ ہونے چاہیے. اور شیعہ کہتا ہے کہ چھوڑو سب ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. کھلے رکھو. ناک پہ رکھو سینے پہ رکھو بازو پہ رکھو کھلے رکھو. اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی. اور میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک اپنی لائف کے اندر ایک واقعہ یاد رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں خود یونیورسٹی میں آنرس یعنی ایم اے کے لیے جایا کرتا تھا لیکن جان کر نہیں سکا. بعد میں نے پرائیویٹلی اسلامک ہسٹری میں ایم اے کی تھی. لیکن اس وقت کو بات کر رہا ہوں جب احمدی بھی تھے شافعی تھے یہاں پر شیعہ تھے اور ویریس قسم کے لوگ کینٹین کے اندر ملا کرتے تھے. ڈسکس ہوتی تھی اسلامک اسٹڈی اور اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ وغیرہ ٹیچروں سے سوال. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ 40-42 کے قریب ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یونیورسٹی میں کلاسز. اس کے اندر پتا ہے کہ یہ ایک اسماعیلی آغا خانی ہے. اس میں سے 4 یا 5 شیعہ تھے باقی سنی تھے وہ بھی الگ الگ طرح. تو ایک دن کینٹین میں سب لوگوں نے 40 میں سے 30-32 کے قریب لوگ اسٹوڈنٹ آ کر میرے آس پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک مجھے ایسا سوال کیا. مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کے اندر ایک چیز ہے کہ سب کے اندر نماز پڑھتے قیام کرتے کھڑے ہو کر شیعہ ہو سنی ہو تو سنیوں کیوں نہیں کھڑے ہوتے قیام کیوں نہیں کرتے. بیٹھ کے نماز پڑھتے اس کو دعا کہتے ہو. ان کا سوال آپ سمجھے نا مطلب. اب میرے کو اس کو باندھا اور میں تو اس کو یعنی کر رہا تھا کہ یا مولا. اب ایک فلم کی بات کر رہا ہوں جب مجھے اتنا علم نہیں تھا. مولا علی نے ایسی غیبی مدد دی اور ہمت دی تو اس وقت میں نے میری سمجھ کے حساب سے یہی کہا کہ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. شافعی کہتا ہے کہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. مالکی کہتا ہے کہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. شیعہ کہتا ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. ہم امام کے پاس عرض کی کہ یا مولا ہم کون سا طریقہ اپنا ہے تو مولا نے فرمایا کہ ان کو ڈسکس کرنے دو تب تک تم بیٹھ کے نماز پڑھو. جب تک ایک فائنل کنکلوژن تک نہ آئے تب تک تم بیٹھ کے نماز پڑھو. دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قیامت تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ہم بھی قیامت تک اٹھنے والے نہیں. تو یہ جسم کی جو نقل و حرکت جو ہے اس سے زیادہ
دل کا پاٹ، دل کی جو تعلیم ہے اس کی طرف ہم زیادہ دیں. تو ایک یہ چیز، اور اس کے ساتھ جو چیز ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا، اور وہ ہے جو عام طور سے لوگوں کو یہ ذرا چپتی ہے، اور وہ ہے ہمارے یہاں دتون کا کانسیپٹ. دتون کا جو کانسیپٹ ہے، اور اس کو ہم کو اس وجہ سے سمجھانا اور سمجھنا کہ پہلی بات تو یہ کہ اسماعیلزم کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمرشلزم ہے. یہاں دین میں پیسے دیے جاتے ہیں، دھرم ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، کہنے والا بھی صحیح ہے. یہ اسماعیلی نہیں اور غیر نہیں، ہمارے خود کے لوگ بھی کہتے ہیں. اور کہنے والا غریب ہوگا، اور غریب وہ ہوگا جو یہاں سے مایوس ہو کے گیا ہوگا. کہ کسی فرقے کے لیے پیسے نہیں مانگا جاتا، دیا نہیں جاتا. مجھے کتنی جگہ پر ابھی میں نے کرسچن کے اندر میں نے لکھے تھے، یہی سوال کرتے تھے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ صاف بات ہے، اس میں ڈرنے کا کیا بات ہے؟ سمپل اور آسان بات ہے. 1,00,000 روپیہ اگر ہو تو ایک آدمی عمرہ کر سکتا ہے، 1,00,000 کے قریب ہو تو حج کر سکتا ہے، نہیں کرے تو ثواب سے محروم ہو گیا. بتائیے اتنی بھاری رقم والی کوئی مجلس ہے ہمارے پاس؟ جبکہ ان کی حدیث پیش کرتے ہو کہ اصول دین اور فروع دین کے بارے میں قیامت میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اگر میں نے حج اور عمرہ نہیں کیا تو خدا کو کیا کہوں گا؟ اتنی مہنگی تو کوئی اسماعیلیوں میں تو نہیں. اگر چاہے بھی ایسے تم اچھا خاصا کماتا ہوں تو 2.5% زکوٰۃ دیتا ہوں، نہیں تو میں نہیں دیتا ہوں. تو زکوٰۃ کے ثواب سے بھی میں محروم. اگر 5,000 کم از کم جیب میں ہو تو میں ایک بکری یا بکرا یا گائے خرید کر قربانی کر سکتا ہوں، ورنہ قربانی سے بھی محروم. اگر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، بچپن نہیں، اب جوانی ہے تو جہاد کو تیز کر سکتا ہوں، ورنہ اسے بھی محروم. تو اب رہ کیا گیا؟ صرف روزہ اور نماز. باقی تو امیروں کی ہے، صاحب حیثیتوں کی ہے. تو نماز میں نہ خرچ ہے، روزے میں نہ کوئی خرچ ہے. یہ تو غریب ہو یا امیر ہو دونوں کو راحت آتی ہے. اس لیے زیادہ کنسنٹریشن عام مسلمانوں کا اس دو چیز کے اوپر ہے. آپ کو کہیں گے آپ روزہ رکھو، نماز کرو، یہ کوئی نہیں کہے گا حج کرو یا زکات اور جہاد کرو. کیونکہ یہ سستی ہے نا ان کے لیے، آسان ہے کہ آپ مدد کرتے ہو، اتنے پیسے دیتے ہو، اتنے پیسے. آپ کا حالت، آپ کی حالت دیکھو، حج بغیر پیسے کی تو ہو ہی نہیں سکتا، قربانی بغیر پیسے کی نہیں ہو سکتی، زکات بغیر پیسے کی. اس کے علاوہ عشر ہے، خرچ ہے، صدقہ ہے، اور ایک کے دن فطرہ پر آدمی 22 روپیز پچھلے سال لگایا تھا چارج. غریب تو محروم. ان کے یہاں غریب کوئی روتا نہیں، ہمارے یہاں غریب روتے ہیں. ان کے یہاں غریب، آپ ایک آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، لیکن روز تک پڑا ہو، مگر اس کے پاس اسٹیج لگے ہو کہ یہ مسلمان ہے، اسرائیلی نہیں، تو ان کو کوئی کافر نہیں کہے گا. ہے نا بات؟ لیکن کیونکہ ان کے طریقے سے ہم کوئی چیز نہیں کرتے یا کوئی فرق ہے تو ہمیں برا بلا دیں گے. کیونکہ یہ ہمارا طریقہ اسلام کا صوفی طریقہ ہے، ان کا ظاہری طریقہ، ہمارا باطنی طریقہ، ان کا شریعتی طریقہ ہے. ہم وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے.
آج مسلمانوں کو جہاد کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ آج مسلمانوں کو اسلام کا اور رسول کا جو امیج جو باہر ویسٹرن کنٹری کے اندر جو خراب ہے اس کو سدھارنے کی کتنی ضرورت ہے؟ سب لوگ افغانستان میں جمع ہو گئے جہاد کے لیے، ابھی بھی جمع ہیں، کشمیر میں بھی ہیں، بال بچے کوئی سودان میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی الجزائر کے اندر ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی کہاں ہے، بس جہاد کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے، جنت میں جانا بس۔ اس کے بیوی بچے فیملی کس کے حوالے، کون اس کو پائے گا، اس کی کوئی فکر نہیں، یہ اسلام سکھاتا۔ اور رسول جب منتخب کرتے تھے جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر، جس کو آنا لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے کتنے گھر میں باری ہو، کون کمانے والا ہے، سب چیز پوچھ کے پھر اس کو انٹری دیتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ پریس مارکیٹ کے سامنے بس ایک شامیانہ لگا دیا، کوئی بلڈ لے رہا ہے، کوئی ڈونیشن لے رہا ہے اور جہاد کی پرچیاں بن رہی ہے۔ یہ کھیل تماشا جو کر رہے ہیں ان کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اور جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے خاموشی سے، ان کے اوپر جب فارغ ہوں گے تو بتائی جائے گی باتیں۔ تو کس کے چہرے پر نور برس رہا ہے، کس کے چہرے پر آپ دیکھیے رونق ہے۔ آج ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ آج امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسرائیل جو چاہے کر سکتا ہے، انڈیا جو چاہے کر سکتا ہے، مسلمان کچھ آواز نہیں نکال سکتے۔ حضرت امام نے کہا انٹرویو میں، کسی کی طاقت ہے کوئی کہہ سکتے؟ تو صرف بات نماز اور روزے کی بات، یہاں یہ بات سستی ہے، آسان ہے، جو سب کو اپلائی کرتی ہے، اس لیے ہمیں یہاں زیادہ پکڑ پکڑ کرے گی۔ آپ کے یہاں یہ ہو رہا تو بات میں نے کہا 10 قرآن کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اور مسلمانوں تم جان لو کہ یقیناً جو کچھ تم نے مال غنیمت سے لیا ہے، کہ یقیناً جو کچھ تم نے مال غنیمت سے لیا ہے اس میں بے شک خدا، پیغمبر کے گھر والے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس میں بے شک خدا، پیغمبر کے گھر والے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ اس کو ہم دیکھو، آج خمس کا کہیں نظریہ نہیں ہے، واضح طور سے جنگ کے میدان میں جب جاتے لوٹ کا مال بوٹی دیتے ہیں، زمین پر دشمن سامان چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے چلے جاتے تو اس کو انفال کہتے تھے۔ انفال اس کو مال غنیمت بھی کہتے تھے، کیونکہ اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، تلواریں، اشرفیاں یا اکثریت اس میں بکریاں زیادہ تھیں، کیونکہ بکری کو عربی میں غنم کہتے ہیں، غنم، اس لیے اس کا نام پڑا مال غنیمت یا انفال۔ رسول اللہ جنگ کے اندر ان لوگوں نے حصہ لیا، شروع میں جنگوں کے اندر جو حصہ لیا سب کے اندر جو بھی انفال یا بوٹی یا مال غنیمت ملتا سب میں بانٹ دیتے تھے۔ جب بانٹنا شروع ہوا لوگوں نے بدر کی جنگ میں حصہ بانٹ لیا، احد کی جنگ کے اندر بھی حصہ لے لیا۔ اب اس کے بعد خندق سے جب جنگ ہوئی، جنگ خندق، تو قرآن کی سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تم پر ٹیکس لگا کہ تمہیں 100 درہم اگر ملا۔ اب دیکھیے یہ 6 جگہ پر بانٹنا ہے۔ خود لفظ کے معنی ہے 5واں حصہ۔ اب دیکھیے یہاں پر 6، تو جو کچھ تمہیں مال غنیمت سے ملا ہے اس میں تم پر خمس واجب ہے۔ کس کے لیے وہ خمس ہے؟ اللہ کا رسول، رسول کے گھر والے، یتیم
مسکین اور مسافر. رسول نے اس کو 6 جو نام ہے نا اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا. ظاہر اللہ کا حصہ تو رسول کو دو گے, رسول کا حصہ رسول کو ملے گا, اور رسول کے گھر والے ذل قربا قریبی رشتے دار وہ جو رسول کے ساتھ رہتے تھے تو وہ رسول کو ملا. یعنی 3 حصہ ایک جگہ جمع ہو گیا, اللہ کا حصہ, رسول کا حصہ اور رسول کے گھر والوں کا حصہ. اور یہاں پر مسکین, مسافر اور یتیم کا حصہ ایک طرف. اب فرض کرو کہ ایک شخص کو 100 درہم ملتے تھے مال غنیمت میں, تو اس پر لازم ہوتا تو وہ اس کا 5واں حصہ خمس دے گے, 20 درہم واپس کرے. ظاہر میں اس کا نام خمس کے اندر 5واں حصہ. 100 دینار آپ کو ملا تو رسول کیا کہتے تھے 20 میں سے 10 یہاں رکھتے تھے, 10 یہاں رکھتے تھے. تو وہ جو 10 رسول کو ملتے اللہ اور رسول گھر والے, یہ ہے رسول. 5واں ہے مگر 10واں کیسا بنا سمجھ رہے ہو نا, ایک ایگزامپل دے کر. یہ میرے قسم کے ٹیکسز, اب دیکھیے نا جیسے حالات ایسے ایسے ٹیکس لیوی کیا جاتا تھا, جیسے جیسے حالات کے ایسے ایسے ٹائم پر ٹیکس لگائے جاتے تھے. اب 10 اور اس کے بعد زکوٰۃ. پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی 2.5% اس کا ریٹ نہیں بتایا زکوٰۃ کا, کہیں پر ریٹ نہیں ہے, صرف زکوٰۃ جو ذکر ہے. لیکن ریٹ کتنا 2.5 وہ تو بعد میں رسول کی حدیث اور بعد میں آنے والے پیج کے اندر لوگوں نے اس کو فکسیشن کیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا ریٹ 3% بھی ہوا, 3.5% بھی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے, کیونکہ قرآن نے اس کا فکس نہیں کیا. کہیں پر بھی قرآن نے اس کا فکسیشن نہیں. اب کیا ہے زکوٰۃ لفظ جو ہے زکوٰۃ سے نکلا عربی, اس کی معنی ہے پیدائش یا پاکیزگی. یہ 2 سینس میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا, پیدائش یا پاکیزگی, کہ تم جو بھی کماتے ہو. اب انفال میں اب سب کے سب تو میدان جنگ میں لڑتے نہیں تھے, لڑتے تھے اس کے اوپر خون اکثریت جو تھی وہ اس کو خون واجب تھا. لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو مکہ مدینہ میں رہتے نہیں تھے, باہر رہتے تھے, بیپار وغیرہ کرتے تھے, تو ان کے تو زکوٰۃ رائج کی گئی کہ تم خون سے تو بچے ہوئے, کیونکہ مالی غنی میں تمہیں نہیں ملتا, تمہیں ٹیکس دینا 2.5%. اب یہ جو ہے سال کے کیلکولیشن سے ہوتا تھا کہ سال کے اندر آپ کے پوزیشن میں جو ہو, اگر آپ کے پاس 200 درہم ہے, سال کے اینڈ میں آپ کے پاس 200 درہم ہے, یا 52 تولہ یا 21 اونس چاندی, یا 20 مسقال, 20 مسقال کہتے ہیں 7.5 تولہ یا 3 اونس سونا, اس پر زکوٰۃ لیوی ہوتی تھی, پیبل ہوتا تھا. لیکن بعد میں 2.5% فکسیشن کیا گیا. اب اکنامی تو دنیا میں چینج لوگوں کی ہوتی رہتی ہے, ملک سے ہوتی ہے, لیکن 2.5% سے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکنامی ایسی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. اب تو بڑھ بھی سکتی ہے. جب ہم لوگوں نے بڑھایا نہیں تو پھر یوروپ نے انکم ٹیکس لگا دیا ہمارے کو کہ انکم ٹیکس بھی دو, اور تم زکوٰۃ دینا چاہتے ہو بولے 2.5% دو. انکم ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. وہ ایکچولی زکوٰۃ کا ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم تو انکم ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں, زکوٰۃ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. زکوٰۃ 2.5% تو قیامت تک 2.5%. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہماری اکنامی کنڈیشن تھی, ملک کی جو اکنامی کنڈیشن تھی, آج بھی ایسی رہے گی, قیامت کے ایک دن پہلے بھی ایسی رہے گی, 2.5% ہوگا. تو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی غرض سے آلٹرنیٹو
کے طور پر یورپین کنٹری کے رولس لگائے گئے ٹیکس، اور ٹیکس کے اندر بھی ویریس قسم کے تھے. آج پاکستان جیسے ملک میں بھی 82 قسم کے ٹیکس ہیں، 82 ٹائپس کے ٹیکس ہیں ہمارے ملک میں. آپ بجٹ کو دیکھیں. اور اگر زکوٰۃ میں اکارڈنگ ٹو ٹائم اونچ نیچ ہوتا تو باہر کی کنٹری کے ٹیکس ہم پر نہیں لگتے. آپ کون سے سمجھے نا مطلب. اب یہ میں نے بتایا کہ اس کے اوپر لگایا جو بیپار کاروبار کرتے تھے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے، نہ گنے کا لیتے تھے تو وہ خنچ نہیں دیتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے اس لیے وہ لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے اس لیے وہ لوگ زکات نہیں دیتے تھے، مگر کھیتی باڑی کرتے تھے تو اس کے لیے لفظ کہ تم دسواں حصہ دو، اور اس کا لفظ رکھا گیا عشر. معاشرے میں 3 قسم کے لوگ تھے. رسول کے زمانے میں جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے، اس کو خونچ دینا. بیپار کاروبار کرتے تھے وہ زکات دیتے تھے، اور کھیتی باڑی کرتے تھے وہ عشر دیتے تھے. ہمارے اماموں کی صحبت میں تھے، ہم کیا دے دیں، تم خونچ دو. تم جہاد کرنے والے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے تمہیں قیامت تک. تم خونچ دو 10واں حصہ دو. اور دوسرے لوگ بیپار کاروبار کرنے والے یا عشر کی جگہ سب چیز ایک ہو گئی، کیونکہ گاؤں ختم ہوتے گئے، شہر بنتے گئے تو کھیتی باڑی میں زمانے کم ہوتے گئے تو عشر دینے والے زکات میں آ گئے. اس لیے لفظ زکات کا استعمال زیادہ ہے اکثریت میں. اور ہمیں یہ سکھایا کہ 10 ان، ہم بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، ان اناج کو کہتے ہیں. اناج کا 10ویں حصے کو 10 ان کہتے ہیں، جو آگے جا کے 10واں لفظ بنا. اناج ان کو کہتے ہیں، ان کا 10واں، 10 ان، اور اس کا نام بنایا 10واں. اور ہندی میں اس کو دسانس کہتے ہیں، سائز کہتے ہیں انگریزی میں، عربی میں تو ویسے عشر کہتے ہیں. اور 1.5 کا زکات. ابھی زکات کا اگر اسلامی ویسے سے ابھی بھی اگر 2.5% ہے تو 2.5% زکات اور 10% رسوم. پیور سار بنتی ہے 12.5%. اب ہم کسی کو زکات نہیں دیتے، ہم امام کو دیتے. امام دیتے سمجھتا ہے کہ کون حقدار ہے، اور دنیا میں وہ چیریٹی کرتا ہے اپنے اور مرید کی طرف. اب مولا کی جو چیریٹی ہے جو چینلائز ورلڈ میں ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ نہیں ہے، 2.5% آپ نے دیا وہ حصہ اس میں شامل ہے. آپ کے ایک تائی بھی شامل ہے اگر 12.5% دیتے ہیں. اس میں ہم رجسٹرڈ یعنی ڈکلیریشن وغیرہ دے دیتے کہ ہم تو یہاں دیتے ہیں. مگر جو گاؤں کے اندر کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، جیسے نوردن علاقے ہیں، لوگ کھیتی باڑی پہاڑی علاقے میں کرتے ہیں تو وہ 10واں حصہ ابھی تک دیتے ہیں. وہ پرانا سسٹم رکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ چیز ان کے غیروں کے سامنے پہلے ہم سمجھ لے گئے کہ یہ چیز کیا ہے، اور چیز کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس وغیرہ کریں. اب تیسری جو چیز آتی ہے جس کے بعد ہم آگے تھوڑا بڑھیں، اور وہ ہے ناندی کی رسم. اب ناندی کی جو رسم ہے یہ کوئی رسم ہے کیا ہے آپ لوگ سمجھتے ہو. ماشاءاللہ ٹیچر ہو اور سب کو پتا ہے کہ یہ ناندی جو ہے ظاہر ہے غیر جو ہے ان کے یہاں ایسی چیز نہیں ہوتی. میں نے ابھی بتایا کہ مردوں کو مانتے ہیں، زندہ کو نہیں مانتے. ان کا پیش اور ہمارے پیش، ان کا طریقہ ہمارے طریقے میں فرق ہے. اہل بیت سے ان کو ابھی تک آپ کہو کہ سنی لوگ سن لو یہ بات کہ شیعہ میں سے کیا اسماعیلی ہو، گوری ہو، علوی ہو، زیدی ہو، نصیری ہو یا گہوزی ہو، کوئی بھی ہو،
لیکن علی کے لیے اس کے اندر محبت ہے. تو سنی کہیں گے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، کہنے لگا ہمارے یہاں بھی چوکا، تو ان کو کہو کہ تم ضرور کہہ سکتے ہو لیکن محبت نہیں کرتے، ریگارڈ کرتے ہو. دیر از ڈفرنس بٹوین ریگارڈ اینڈ محبت. اگر کوئی بڑا آدمی آئے گا آپ کھڑے ہو کے اس کو سیلوٹ کرو گے، دس از ریگارڈ. اس بڑے آدمی کو آپ نے سیلوٹ کیا، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس میں جان دے دو گے اس کو، لیکن اس کو برعکس کا حاضری مان اگر یہاں سے گزریں گے آپ اس کے لیے جو کھڑے ہوں گے اس سے، وہ ریگارڈ نہیں ہے، محبت ہے. ریگارڈ اور محبت میں فرق ہے. ریگارڈ تو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہو، رسپیکٹ دے سکتے ہو، لیکن محبت گردن چاہتی ہے. وہ سب کے لیے نہیں، صرف مولا علی کے لیے. اور 1885 کے اندر مولانا امام سلطان حسین اپنے فرمان کے اندر بتایا کہ آپ سوچو اور خود کمپیئر کرو کہ امام سلطان حسین نے فرمان کیا تھا سخت بیت سے بامبے درخانہ کے اندر کھڑک جماعت خانے کے اندر مولانا نے فرمایا کہ جماعتوں تمہیں یاد ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اور جب لاسٹ موومنٹ تھی، جب امام حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا اور شمر نے آ کر تلوار لے کر مولا کے اوپر اٹھائی اور شہید کرنے کی تیاری کر رہا تھا، تب امام حسین نے شمر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ شمر میں نے تو شہادت کو قبول کر لی ہے لیکن مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی تیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس وقت شمر نے امام حسین کو جواب دیا، میں اس لیے جلد بازی کر رہا ہوں اس وقت آپ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت اذان ہو رہی ہے، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. یہ فرمان مولانا نے فرمایا ہمارے 48ویں امام نے. مولانا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے. مولانا نے فرمایا کہ اللہ قیامت تک ان کی کوئی عمل قبول نہیں ہو، محبت نہ ہو. اہل بیت رسول کا خون، رسول کے خون کو چھوڑ کر 2 سال تک ابو حنیفہ نے امام محمد باقر کے پاس تعلیم لی، لیکن باہر جا کے طریقہ اپنایا اور حنفی فرقہ بنایا، سنیوں کا حنفی فرقہ. ایک دن امام محمد باقر، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ بازار میں ینگ ایج سے چھوٹی عمر کی بازار میں جا رہے تھے تو امام ابو حنیفہ جو اس کے شاگرد رہ چکے تھے 2 سال پہلے، 2 سال تک، تو اس نے بات ہوئے امام محمد باقر کے پاس آیا. تو اس وقت امام محمد باقر کے پاس لکڑی تھی، لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے تھے. تو پوچھا کہ یا مولا آپ ماشاءاللہ جوان ہو، آج آپ کو لکڑی کی کیا ضرورت پڑی؟ تو مولا کوئی خیر ہے، وہ پاؤں میں تکلیف وغیرہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ابو حنیفہ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل یہ لکڑی اٹھا کر دکھائی، یہ میری نانا کی ہے، گھر کے اندر بند جگہ پر پڑی تھی باکس کے اندر، آج جی چاہا کہ میں اس کو لے کر شہر گاؤں کا دورہ کروں، سہل کروں. آپ کے نانا کی لکڑی ہے، رسول اللہ کی لکڑی ہے. امام کے ہاتھ سے کھینچ لی اور اس کو چھیننے لگا، آنکھوں پہ لگایا، پیشانی پہ لگایا. جب بار بار یہ کرنے لگا اور پھر رسپیکٹ دینے لگا تو کندھے کے انگلی مار کر امام کو اپنے جلال کے اندر آ کر مولا نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ یہ تو رسول کی لکڑی ہے، لیکن تیرے سامنے رسول کا گوشت، رسول کا خون اور رسول کا نور ہے، اس کو تم نہیں جانتے. اب آپ بتاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے ہمارا؟ امام جعفر صادق کے پاس اور قاضی نعمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام معیز کے پاس ایک شخص نے عرض کی،
یا مولا ہم ان کی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر بھی مصر میں یہ لوگ ہمیں اکثر مرتبہ منکر اور کافر کہتے ہیں، کیا وجہ؟ مولا نے فرمایا یہ آسان سی بات ہے، یہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امامت کے نظریے کو بھول جاؤ، امام کا دامن چھوڑ دو، کیسے وہ تمہیں پکے مسلمان مانیں گے؟ اس کو دشمنی مجھ سے ہے، جیسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں 9ویں محرم کو کہا تھا نا کہ یزید تو دشمنی مجھ سے، تم سے نہیں، تم میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ یاد ہے نا مولا نے فرمایا آج تک وہ الرجی، وہ چبن ان کے اندر موجود ہے۔ پھر امام کا دامن چھوڑ دو، پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پھر بھی آپ پکے مسلمان ہو اس کی نظر میں۔ آج امام کا دامن پکڑے تو پوچھیں گے کہ آپ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے، بس پھر کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو پیر نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک فکر منیور تمہاری اسلامی مان فکر شاید یہ دل کے اندر سمانے کی بات ہے، اور یہی چیز کہ ہمارے طریقے کے اندر وقت کے حساب سے ان 50 میں ہمارے امام تھے امام شاہ خلیل اللہ اول، انہوں نے اپنے دور میں ایک وکیل کو ہندوستان میں بھیجا تھا، پیر دادو کو، اور وہ کچھ اور کچھ حصہ کاٹھیاواڑ، لیکن سندھ کے اندر اگرچہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، وہاں کا مقامی محمد سمرو نے بڑا اس کے ساتھ ظلم کیا، ان کے بھائیوں کو شہید کیا، بدھ چلے گئے، لیکن خاص پیغام لے کر آئے تھے، اور پیر صدرالدین سے لے کر امام شاہ یعنی امام اسلام شاہ سے لے کر امام شاہ خلیل اللہ تک جو پیر نے جو رائٹ کی تھی، جو سیریمنی یا دعا وغیرہ یا بنا، اس میں کافی کرٹیل کیا چینجز کی تھی، اور پھر اس میں سے ایک چیز ہمیں پرانی کتابوں سے ملتا ہے کہ ناندی رائج کی تھی۔ اگرچہ اس سے پہلے پیروں کی یہ ہدایت تھی کہ جو تمہیں پیاری چیز لگے وہ مولا کے نام دے دو، الگ الگ ہدایتیں تھی، لیکن سسٹم ابھی تک نہیں تھا، اور یہ ناندی رائجی کے جماعت خانے کے اندر لے آؤ، اور پھر چاہے روحانی کی ہو، چاہے مولا کو راضی کرنے کے لیے یا کوئی بھی ریزن سے ہو، یہ ناندی کسی بھی نظریے سے یہ رائج کی گئی تھی اس وقت۔ اب یہ نظریہ آپ کو ہو کہ جماعت خانے میں عبادت گاہ کے اندر کوئی چیز دینا، پھر اس کا ڈسپوز کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو طریقہ ہمارے کپڑے ہیں، زیور ہے، فرنیچر ہے، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں ہم جماعت خانے میں دیتے ہیں، وہ ڈسپوز کرتے ہیں۔ اب کرسچن میں دیکھیے کہ ہولی بریڈ کا ان کے پاس نظریہ ہے کہ وہ لوگ سب لا کے رکھ دیتے ہیں اور ایکسچینج کرتے ہیں، لیکن کرسچن میں ایک اور ہے کہ چرچ کے اندر، اب کرسچن عیسائیوں میں یہ ہے امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر کہ کپڑے جو ہے واشنگ ویئر، اور وہاں پر ایک دو مرتبہ پہن پھر اس کا استعمال نہیں کرتے، پھینک دیتے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے باہر گاربیج کے اندر ایک جگہ رکھی جاتی ہے، اس کو جمع کیے جاتے ہیں کپڑے، اور سب چرچ کے حوالے ہوتے ہیں۔ چرچ اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے ایشین اور افریقن کنٹری کو ہم بیچتے ہیں سستے دام میں، اور ہم لوگ اس کو پہنتے ہیں یہاں سستے دام میں۔ وہ ایکچولی اس کی رقم چرچ کو ملتی ہے، اور چرچ اس سے اپنے فلاحی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہندو کے اندر نوید ہے ایک رسم، نوید مندر کے اندر 5 اپنے گھر سے کوئی بھی پکائی ہوئی چیز لاتے ہیں،
رکھنا اور اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز لگے، بہترین جو چیز لگے جو اویلیبل ہو اس وقت آپ لے جا سکتے ہو یا اپنی پلیٹ کو وہاں رکھ سکتے ہو، اس کو یہ نوویز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافی لوگ کے اندر ایک رسم ہے، اس کو درون کہتے ہیں، زندے آدمی کے روح کے لیے یا مردوں کے روح کے ثواب کے لیے جو درون کی رسم ہے وہ دو حصوں میں وہ گھر میں پکائی ہوئی چیز لے جاتے ہیں۔ اگر زندہ ہے تو اس کو درون زندہ کہتے ہیں، درون زند روان کہتے ہیں، یا درون انوش روان کہتے ہیں مردوں کے لیے۔ اب یہودی کے اندر بھی سیکریٹ فوڈ کا بھی نظریہ ہے، اور اسلام میں خاص کر کے سکھی لوگوں میں بگ جوش، سکھی لوگ جو ابھی زیادہ رشیا کے اندر یا ترکستان یا ایران کے بارڈر کے پاس رہتے ہیں، بگ جوش کے بھی یعنی ڈش کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا جو طریقہ ہے اور غیروں کے طریقے میں یہ ناندی، یعنی میرے کو مطلب غیروں کے طریقے میں ناندی نظر نہیں آتی، لہٰذا وہ سوال کرتے ہیں، ہم سوال کبھی نہیں کرتے۔ اب دیکھو بڑی سے بڑی مسجد ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی وہاں پر میں نے تو نہیں دیکھی کہ کوئی باقاعدہ شوز کمپنی کو ہاتھ میں جوتے لے کر جاؤ اور نماز پڑھو۔ جب ایسی حالت ہو مسجد میں، وہاں ناندی کا نظریہ کیسے جم سکتا ہے؟ وہاں تو پلیٹیں چوری ہو جائے کہ جوتوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ لوگ بڑی سے بڑی مسجد میں لے کر جوتے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے، خدا کے ساتھ پاکیزگی کرو اور یہ باہر ہاتھ پاؤں دھو کیا؟ تو ناندی کے اندر تو زیور بھی آتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پرفیوم وغیرہ آتے ہیں، تو لوگ نماز پڑھنے کو ان کی طرف نگاہ ہو۔ ڈسپلن کا ہے، تو وہ ڈسپلن جو اس قوم کے اندر ہے، اس قوم میں ابھی ٹائم لگے گا، لیکن یہ اس کا استعمال بھی اچھے فلاحی کام کے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 98 کے اندر حاضر امام جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو مثالیں فکری میں آپ کو دوں۔ بہرحال کہنے کا میرا اشارہ یہ ہے کہ ناندی جو ہے، یہ یا تو ہندی میں اگر وہ ناندی تو اس کی معنی بنتی ہے بلیسنگ، نادی کہو تو کہو گے کہ یہ ناد سے نکلا ہے، ناد کا مطلب ہے پکارنا، اور ناد کرنے والے کو مناد یا مناجی کہتے ہیں آپشن کو۔ اب یہ تھنکنگ سامنے رکھ کر کہ جماعت خانے کے اندر یہ لوگ آپشن کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ کون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں، اس کی وجہ نہیں۔ کسی کے اندر ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک انسٹیٹیوشن کا نظریہ، ایک ڈسپلن کا نظریہ، ایک طریقے کا نظریہ کچھ نہیں، اور ان کے بیچ میں یہ ایک ڈسٹینس ہونے سے میں یہاں سوچ کرتا ہوں کہ ناندی کی رسم سے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، لیکن قرآن کے اندر بائبل کے اندر ابھی بھی لیوی سورہ لیوی ہے، اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ کے لیے آرڈر ہے خدا کا کہ اے پیغمبر، لیوی کی سورہ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اے پیغمبر بنی اسرائیل کو کہو کہ اگر تم اللہ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو ان کو کہو کہ مویشی میں سے بیٹے بکرے یا گائے مجھے پیش کرو۔ لیوی کی سورہ کے اندر ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ میں اللہ کو یہ چیز پیش کروں تو ان کو کہوں کہ مویشی میں سے یہ جانور بیٹے بکرے یا دمبے یا گائے پیش کرو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ پیغمبر کو دیتے ہوں گے، تو موسیٰ پیغمبر ظاہر اس کا ڈسپوز کرتے ہوں گے اور جو بھی ہوگا اس کی فلاح کے لیے، لیکن جس نے پیش کیا اس کو اس نے ثواب نہیں دیا۔
اب ہمارے یہاں خدا نہ خاصہ پراپرٹی میں چلے جھگڑا فساد ہے، پراپرٹی ہم جماعت خانے کے نام کر جاتے بجائے کورٹ اس کو اپنے قبضے میں کسٹڈی میں لے گئے، ہم جماعت خانے کے نام کر جاتے ہیں۔ اب جماعت خانے میں جاتے ہیں کہ کون سے مولا کے پاس جاتی، اب پراپرٹی کا آپشن ہو یا کچھ بھی ہو تو نام بھی ہوگی۔ تو یہ فنڈامنٹل بلیف تو ہے نہیں، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ہماری روایت ہے جو کبھی بھی چینج بھی ہو سکتی ہے، اس میں الٹریشن بھی ہو سکتا ہے اور بند بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے، یا ہم نے یہ کہ رسول نے بھی اس طرح آپشن کیا تھا مسجد میں، یہ ہم نے یہ مثال میں ایسی سپورٹ نہیں کی، لیکن آج بھی اگر رسول اللہ ہوتے تو ظاہر رسول کو سب چیزیں اتنی پیش کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس چیزوں کو، ظاہر اس کا ڈسپوزل تو کچھ ڈسپوزل تو کرتے ہیں۔ ہمارے جماعت خانے میں اس کا ایک طریقہ ہے، پھر وہ رقم ہماری فیس ہے، ہمارے ایمان اس کو اپنے صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اور لاسٹ تو چیز ایک اور چیز، اور وہ جس کو ہم کہ نماز، جمعے کی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، بچے اگر کہے پہلی بات کہ رمضان کے روزے خدا اور اللہ اور رسول کا آپ لوگوں کو واسطہ ہے، کبھی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ مت کہو کہ ہم پر فرض نہیں، ہمیں امام نے معاف کیا، ہم یہ الفاظ لے کر ایک تو جھوٹ کہنا اور کو گناہ اٹھانا۔ کہیں ہے فرمان امام کا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ایڈجسٹ کرتا ہوں اور تم پر فرض نہیں؟ بچے پوچھتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کھوجے لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی ہم کو ٹیچر دوسرے سکھایا، ٹیچر کہہ دیتے کہ ہم کو معاف ہے، ایسے الفاظ یوز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر دن میں ان سے نان اسماعیلی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر ہمارے بچے اگر روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یعنی اسکول میں جاتے ہیں ملتے جلتے ہیں تو اس میں کوئی ایپ کی تو بات نہیں، پھر اس کو برا بلا کہنا۔ اگر کسی کو ہم آفس میں ہوتے ہیں، اگر ہم بھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور فرائیڈے کی، کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں پڑھتے، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھو، لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اپنے طور سے لے لو، اپنے اوپر لے لو، کون کے اوپر نہ لو، اپنے اوپر لینا بہتر ہے، قوم کے اوپر نہیں لینا۔ تو پھر ہم تو پڑھتے مگر میں نہیں پڑھا بس۔ ویسے قرآن کے اندر دن ہے نا، دن ڈے، اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے یوم اور ایک ہے نہار، نہار۔ اگر یہ دو ورڈ کو میننگ سمجھ لو تو فرائیڈے پریئر کی بات آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے۔ نہار لفظ بھی استعمال ہوا ہے دن کے لیے اور یوم بھی۔ فرق اتنا ہے، صبح سورج نکلے صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے سورج ڈھل جائے، اس دن کے اس پیریڈ کو نہار کہتے ہیں، لیکن رات کو بھی انکلوڈ کر کے مینس 24 آور کو یوم کہتے ہیں۔ آپ سمجھے بات؟ صبح سے لے کر شام تک کا جو پیریڈ ہے، جب سورج کی روشنی ہوتی تب تک کے پیریڈ کو قرآن کے اسلام نہار ورڈ یوز ہوا ہے دن کے لیے، اور اگر 24 جس میں انکلوڈنگ نائٹ تو اس میں یوم یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ یوم مینس 24 آور، نہار مینس 12 آور۔ اب قرآن کے اندر سورج جمعہ کی 10ویں آیت میں ہے کہ مسلمانوں جب اذان ہو تب تم اپنا لین دین کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ، عبادت کے
وہاں پر لفظ یوم الجمعہ ہے، نہار الجمعہ نہیں۔ تو جب جمعے کے دن یوم الجمعہ ہے، اب جمعے کے دن ہو چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو یا مغرب کا پیریڈ ہو، کیونکہ آپ کے پاس یوم ورڈ یوز ہوا ہے، 24 آور کے اندر آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہار نہیں، لیکن ان کو سوچ کرتا دوپہر کو کوئی 1:10 کو 1:25 کو 2 بجے کو 2:45 بجے بلکہ 3 بجے سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہار ورڈ یوز نہیں۔ تو جب تمہارے یہاں 3 بجے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا سلسلہ 7، 7:15، 8 بجے جمعے کا دن شروع ہوتا ہے، کیونکہ 24 آور ہے نا، اور اس دن ہم گھٹ بھی رکھتے ہیں۔ بات اگر ہم دوپہر کو تمہارے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مسلمان کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے دین بھائیوں کے ساتھ جو ہماری جمعے کی نماز شام کے وقت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے حساب سے نہار وقت میں ہوتا تو ہم 6 بجے سے پہلے گرفتار کرتے۔ یہاں یوم الجمعہ ہے، ہم تو رات کو 10 بجے بھی کر سکتے ہو، مگر شام کے، اور اسپیشلی اس دن گرفتار آب شفاف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ، روزے، زکوٰۃ، دفن، جمعے کی نماز، یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی دیکھو، ہمارے بچے اسٹوڈنٹ کس کے انفلوئنس میں آتے ہیں؟ شیعہ کے انفلوئنس میں آتے ہیں کہ سنی کے؟ اور اگر سنی کے آتے ہیں تو سنی میں سے کس گروپ سے آتے ہیں کہ بھائی نیلی پگڑی والوں کے انفلوئنس میں ہے کہ